बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम NA 102 जो नया हल्का है और पुराना हल्का NA 108, यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 9 PTI के जो MN हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि इस हल्के में इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। इस हल्के में पहले फ़रख हबीब साहब थे MNA, और अब इमरान खान साहब ने खुद इस हल्के से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। हमने आज एक नुक्ता नज़र के तहत एक सर्वे के तहत इस हल्के में सर्वे कर रहे हैं। वहाँ यहाँ पर वर्कर्स और हमारे PTI के लीडर्स जो रहनुमा हैं उनके हम इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो राजा शहबाज साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PTI के बहुत नज़रियाती वर्कर हैं 1996 से, और खान साहब से ये जुड़े हुए हैं 1987 से। तो इनसे पूछते हैं, खान साहब ने 9 सीटों पे राजा साहब खुद इलेक्शन लड़ने का किया है, इजहार किया है, और वो लड़ेंगे भी। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, आपने जो बात की है 88 की, तो मैं पहले थोड़ी सी वजाहत उसकी कर दूं कि 1988 में हमारे फैसलाबाद में नहीं, पाकिस्तान सारे में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम था जिसका नाम था पेप्सी यूनान क्रिकेट क्लिनिक। तो उसके चीफ कोच पाकिस्तान में इमरान खान साहब थे, तो मैं यहाँ फैसलाबाद में असिस्टेंट कोच था, और फैसलाबाद के जो मेन कोच थे वो नवीद नज़ीर साहब थे उस टाइम पे। वो आजकल इकबाल स्टेडियम के केयर टेकर भी हैं। और एक जो और बात है वो शायद पाकिस्तान में कम लोगों को पता है कि सईद अजमल साहब जो पाकिस्तान में के एक बहुत बड़ा नाम है एज क्रिकेटर ऑफ स्पिनर हैं, वो पेप्सी इमरान क्रिकेट क्लिनिक की प्रोडक्ट हैं। वो तब 7th क्लास के स्टूडेंट थे जब वो हमारे पास आए थे, और ऑनवर्ड उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी एफर्ट से वो यहाँ तक गए हैं। लेकिन सईद अजमल पाकिस्तान को देने में, जैसे बहुत सारे और क्रिकेटर्स खान साहब ने दिए हैं, ऐसे सईद अजमल भी एक प्रोडक्ट है, वो भी खान साहब से ही रिलेटेड थी। ये बेसिक था 88 में खान साहब से ज्वाइनिंग का। ऑनवर्ड फिर क्योंकि हम लोग आइडलाइज करते थे खान साहब को, और उन्होंने एक जमात बनाई तो हमने उनको ज्वाइन किया। फिर उनकी, और सिर्फ जमात को इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि वो खान साहब ने बनाई है। खान साहब का बेसिकली जो मंशूर था उसको देखते हुए, जो सोशो इकनॉमिक जस्टिस का उनका नारा था, उसको हमने फॉलो करने के लिए उनको ज्वाइन किया, और जिस पे वो कारबंद हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम पूरा यानी है पहले से, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत में रहने के बावजूद खान साहब नहीं कर सके। अब जो आपने सवाल किया है 9 हल्कों के लिए, तो ये तो हिस्ट्री है। खान साहब ने न्यूजीलैंड के एक मैच में सारी की सारी टीम स्लिप में खड़ी करके बॉलिंग की थी, और सारा 9 खिलाड़ी। जी वो सारी टीम ही होती ना, क्योंकि 11 में एक बॉलर होता है और एक विकेट कीपर होता है, और बाकी 9 फील्डर होते हैं। तो इसलिए 9 के 9 वो पूरी टीम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी पूरी टीम स्लिप्स में थी। तो इस वक्त खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें जो चैलेंज है बेसिकली वो ये है कि चैलेंज लेना चाहिए, और चैलेंज अब PDM की लीडरशिप को भी लेना चाहिए कि 9 सीट्स हैं। जो सिंध की सीट है वहाँ से जरदारी साहब या बिलावल साहब कंटेस्ट करें। जो पंजाब की सीट्स हैं वहाँ से PDM की जो इधर लीडरशिप है, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज है, और इनके दूसरे जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है वो कंटेस्ट करें। फजलुर रहमान साहब अपने आप को KPK में ज़्यादा इजी फील करते हैं कि उनके मदारस हैं, उनके वहाँ पे फॉलोअरशिप है, तो उन्हें चाहिए कि KPK की सीट से। और ये मेरा ख्याल है कि 9 सीटों का इलेक्शन पाकिस्तान की अगली सियासत के लिए फिर रेफरेंडम हो जाएगा कि पाकिस्तानी कौम किस लीडरशिप को चाहती है। वो इमरान खान को चाहती है या PDM को चाहती है। बजाय इतना बड़ा इलेक्शन कराने के ये 9 हल्के ही डिसाइड कर देंगे पाकिस्तान की सारी सियासत को, क्योंकि इतनी गुंजाइश है कि PDM की तमाम लीडरशिप खान साहब के मुकाबले में कंटेस्ट कर सकती है। तो मैं आपके वसातत से ये PDM की लीडरशिप को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मैदान अमल में आएँ, TV पे, टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना टाइम ज़ाया ना करें, और मैदान अमल में आएँ और साबित करें कि वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो अवामी लीडर हैं, और वो अपने फ़ैसले अवाम में लेके आएंगे। और ये कहते तो हैं, लेकिन यानी गो कि उनके पास तमाम रियासती वसाइल हैं इस वक्त, उसके बावजूद जैसे आखिरी इलेक्शन में खान साहब ने रिज़ल्ट दिया है, PTI ने रिज़ल्ट दिया है, PTI के कोर वर्कर ने और हर तरह के वोटर सपोर्टर ने और अवाम ने, बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि जमहूर ने
خان صاحب کو جو رزلٹ دیا ہے، اور جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، اور جب جمہور خان صاحب کو پسند، یہ ایک رزلٹ آ گیا ہے، چلے اس میں خان صاحب ذاتی طور پہ نہیں تھے، کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، اور ان کے بھی کینڈیڈیٹ تھے، اب یہ آپشن جو خان صاحب نے ان کو دی ہے، اس کو یہ کھلے دل سے اویل کریں اور میدان میں آئیں، تاکہ عوام کا انہیں سمجھ لگ جائے کہ عوام کس کو چاہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہو اس کو سب لوگ تسلیم کر لیں۔ آپ کے خیال کے مطابق اس حلقے میں عوام کیا چاہ رہی ہے؟ عوام کو پتہ چل گیا کہ خان صاحب اس حلقے میں آ رہے ہیں، تو پہلے کی نسبت کتنی لیڈ سے یہ حلقہ جیتے گا؟ سر دیکھیں، بات کلیئر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت بڑے بڑے رزلٹ دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس پاکستان میں ہیں کہ یہ صرف انہوں نے حکمرانی کے لیے یہ علاقے کو چنا ہے، رہنے کے لیے نہیں۔ اب یہ مین لیڈرشپ تو الگ بات ہے، یہ عابد شیر علی صاحب بھی جب الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا لاسٹ، اور فرق حبیب صاحب نے ون کیا یہ حلقہ، تو اس کے بعد سے عابد شیر علی صاحب کہاں تھے؟ عابد شیر علی صاحب بھی پاکستان چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ان کا اقتدار ختم ہو گیا تھا۔ یہاں پہ یہ لوگ صرف اقتدار انجوائے کرتے ہیں، یہاں سے اپنا مال بناتے ہیں، اور مال بنا کے دوسری جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بجائے یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے، اور روزگار لوگوں کا چھین کے دوسری جگہ پہ کنورٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، اور وہاں پہ یہ 3.5 سال تھے، اب آ گئے ہیں، اب یہ جمہوریت کے لمبردار بھی ہو جائیں گے، اخلاقیات، اب عابد شیر علی جیسے صاحب ہی اخلاقیات کے لمبردار بھی ہو جائیں گے، جنہوں نے انگلینڈ کی، ان کی انگلینڈ جیسی کلچر میں ایک ریسٹورنٹ کے ٹیبل پہ فیملیز کو گالیاں دینی، کھلی گالیاں، چلیں لوگ، عوام ہے نا وہ تو کچھ کرے گی، لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور ظاہر ہے عابد شیر علی صاحب بھی نون لیگ کے کچھ ورکرز کے لیے رول ماڈل ہوں گے، اور اگر رول ماڈل یہی ہے کہ آپ نے ننگی گالیاں دینی ہیں اور اس کے بعد میڈیا پہ بیٹھ کے صرف ہر طرح کا جھوٹ بولنا ہے کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی نے دیا تھا، تو یہ تو ہسٹری بھری پڑی ہے کہ نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، محترمہ یہ نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کیا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے اسمبلیوں میں خواتین کے ساتھ کیا کرتی ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک پیٹرن ہے، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلم لیگ ہے، اور وہ ایک مائنڈ سیٹ کے طور پہ اب ہے اس طرح سے کہ لوگ، کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے، وہ صرف مفادات کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ، تو وہ اب ابھی بھی ہے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہوئی ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ اب کمپیریزن ہی نہیں ہے، اچھا، لوگ آپ یہ بتائیں کہ اس حلقے میں جو 4.25 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ایم این اے فرق حبیب صاحب، آپ یہاں کی ورکنگ سے جو فلاحی منصوبے ہیں جو تکمیل میں پہنچ رہے ہیں یا کچھ پہنچ رہے ہیں، تو آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی؟ دیکھیں جی، اصل میں میری ایج کے جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے مائنڈ سیٹ میں اور جو 25-30 سال کی ایج کے لوگ ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ ہماری جو پولیٹیکل ٹریننگ تھوڑی بہت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بہت ان لوگوں کے انڈر جو اقدار کے اور اخلاقیات کے پابند تھے، لیکن اب جو پچھلے 25 سال میں ہوا ہے تب یہ سیاست ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان میں ڈیرے داری کی، کہ آپ نے ایم پی اے کے ڈیرے پہ جانا ہے، ایم این اے کے ڈیرے پہ جانا ہے، اس نے کال کرنی ہے تو آپ کے کام ہونے ہیں، اور اس میں معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے بھی ہمارے کچھ دوستوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فرق حبیب صاحب اویلیبل نہیں تھے، یہ نہیں تھا، لیکن اس کے بیہائنڈ ریزنز کیا ہیں؟ فرق حبیب صاحب کی جو آن گراؤنڈ کہہ لیں کہ ایک ورکنگ ہے، جو ان کا کام ہے وہ بہترین ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ایکچوئل بات کر سکوں جو آن گراؤنڈ ہے، وہ مخالفت کی ریزن ہے کہ کچھ لوگوں کے ذاتی کام کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوئے ہوں گے اس لیے، لیکن اگر آن گراؤنڈ جنرل عوام کے کام کی بات کی جائے تو جو جرنل ورکنگ ہے اس میں صحت کارڈ ہمارے حلقے میں سب کو ملا، وہ ایک عوامی کام تھا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کہہ لیں کہ سفارش نہیں چلتی، کوئی سلسلہ نہیں، ایک سسٹم ہے، اور سب سے بڑی بات فرق حبیب صاحب نے جو ایک چیز وہ ایک ینگ پولیٹیشین تھے جب وہ آئے تھے، اب تو ان کو ایکسپیرینس ہو گیا لیکن ابھی بھی ینگ لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، لیکن میری نظر میں فرق حبیب صاحب نے جتنا گرو کیا ہے اتنا سب لوگ گرو نہیں کرتے۔ آپ پارٹی کے حوالے سے دیکھیں، ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی میں کور جو شخصیت ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کے بعد جو ٹاپ لیڈر کور کمیٹی ہے، اور کور کمیٹی نے اور خان صاحب نے جتنے اعتماد کا اظہار فرق حبیب صاحب پہ کیا ہے، اور فرق حبیب صاحب نے جتنا اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا ہے،
کہ جیسے یہ فارن فنڈنگ کا کیس بنا، نون لیگ کا اور پی پی کا وہ انہوں نے پرسو کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کیسز میں وہ یعنی مدعی ہیں، اور ان کی پوری ایفرٹ، وہ سب ٹائم ٹیکنگ کام ہے. وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ آپ نے صرف ٹی وی پہ آ کے ٹاک شو کرنا ہے یا آپ نے ٹی وی پہ آپ کے بات کرنی ہے. ان کیسز کی تیاری، ان میں آرگومنٹس ہونے ہوتے ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ ورک سارا ضروری ہوتا ہے، ان کے لیے کہہ لیں کہ حقائق اکٹھے کرنے ہیں، ان کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. لائرز کے ساتھ پوری پولیٹیکل ٹیم ہوتی ہے، اور پولیٹیکل ٹیم کے ہیڈ فرق حبیب صاحب تھے، اور فرق حبیب صاحب نے وہ کام بہت احسن طریقے سے انجام دیا ہے. اس کے لیے ان کو جتنی بھی شاباش دی جائے، جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے، وہ کم ہے. ہاں، اگر کسی دوست کا ان سے کوئی دوسرے اینڈ پہ آ جاتے ہیں آن گراؤنڈ حلقے میں، اگر کسی دوست کا ان سے کوئی مسئلہ ہے تو انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اور اگر یعنی کسی کا ذاتی کام ہے تو ذاتی کام کبھی نہیں ہوتے. ہم نے پی ٹی آئی صرف اس لیے جوائن کی تھی کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے، سسٹم کو اچھے طریقے اس طرح بنایا جائے کہ عام شخص جب کسی تھانے میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ تھانے میں جائے، واسا میں جائے، سوئی گیس میں جائے، تو اس کا اتنا ہی وزن ہو جتنا کسی ایم پی ایم این اے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اپنے یعنی جو اس کی ارننگ ہے اس میں کچھ نہ کچھ پے کر رہا ہے پاکستان کو. اور جتنے بھی لوگ اداروں میں بیٹھے ہیں اس کی اس پے کی ہوئے میں سے ان کی تنخواہیں اور سارا کچھ جاتا ہے، یعنی ٹیکسنگ میں وہ جو جس طرح بھی وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ہر بندہ کچھ نہ کچھ پے کر رہا ہے. تو یعنی ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ یہ وٹنس کریں گے آپ کو کہ ہم جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے 3 سال میں شاید ہماری 3 یا 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں فرق حبیب صاحب سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جی وہ ایم پی اے یا ایم این اے ہو گئے ہیں تو وہ ہمارے ڈیوٹی کریں، آگے سارا کچھ کریں. ان کا ہمیں ان سے صرف ایک چیز چاہیے کہ ادارے ٹھیک ہونے چاہیے، ان میں جتنی بھی اصلاحات ہیں کرنے کی وہ ہونی چاہیے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب سے لے کر نیچے تک بااختیار لوگوں سے، کہ ڈیرے آباد کرنا ضروری نہیں ہے، ایم پی ایم این اے کے ڈیرے آباد نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہیں، وہ بھی عوامی فلاح کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن عوام کے کام ہر ادارے میں جو سرکاری ادارہ ہے وہاں پہ جب ڈائریکٹ کوئی بندہ ان نون ہے، کوئی ریڈی والا ہے یا کوئی سرمایہ دار ہے، ان سب کا کام ایک معیار پہ جب تک نہیں ہوگا تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ تو راجہ شہباز صاحب تھے جو انتہائی زبردست طریقے سے ہمیں بتا رہے تھے اس حلقے کی ترقیاتی کاموں کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے یہاں آنے کے بارے میں. تو ہمارا ناظرین، ہمارا یہ ویلاگ کرنا، ہمارا یہ انٹرویو کرنا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو ہمارے مقامی رہنما ہیں، ان کی بات آگے تک پہنچانا ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کیونکہ عمران خان صاحب خود دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ ویلاگ بناتے ہیں. اور گلی گلی محلے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے ورکر جو ہیں، جو اپنی آواز بہت دور تک پہنچا نہیں سکتے، ان کی آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچانا ہے. اسی کے ساتھ اب تک اجازت دے دیں. اللہ حافظ.